खबरों में आदाब। नाजरीन, ज़माना कदीम हो या फिर जदीद, तालीम और टेक्निक हर दौर में अपनी अहमियत रखती है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में कोई भी शख्स तालीम और टेक्निक का इनकार नहीं कर सकता। तालीम इंसान को सबसे पहले इंसानियत का दर्स देती है, उसके अंदर शऊर पैदा करती है, चार आदमियों में बैठने का सलीका और तरीका समझाती है। तालीम इंसान के अंदर शऊर बख्शती है। तालीम अगर इंसान के अंदर नहीं है तो इंसान कोरा है, खाली है। इसीलिए कुरान करीम में कहा गया है, कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून। पढ़े लिखे हजरात, तालीम याफ्ता और बगैर पढ़े लिखे हजरात यानी बगैर तालीम याफ्ता कभी बराबर नहीं हो सकते। दौर हाजिर में जदीद तालीम की भी अपनी अहमियत है, उसने भी अपना लोहा मनवाया है। साइंसी उलूम, टेक्निकल उलूम, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, ये सब शोबे जदीद तालीम के हैं। हर शख्स जदीद तालीम हासिल करना चाहता है। उर्दू अदब के अंदर भी जदीद तालीम की ज़रूरत को बहुत शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। इसी के पेश नज़र आज हम लोग यहाँ स्टूडियो में जमा हुए हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट ख़ास मेहमान मौजूद हैं। क़ब्ल इसके कि हम मज़ीद गुफ्तगू को जदीद तालीम और उर्दू अदब पर बात करें, हम सबसे पहले आपकी खिदमत में अपने मेहमानों का तारुफ पेश कर देते हैं। मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब शफीकुर रहमान साहब और उनके बराबर में तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा डॉक्टर शमसी अकबर साहिबा। और आज की कलाम शायर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे जनाब मोनिस हैदर साहब। इस तारुफी कलिमात के बाद हम सीधे रुख करते हैं अपने मेहमान खुसूसी की तरफ, जनाब शफीकुर रहमान साहब। सबसे पहले आपसे जो सवाल है, आज के इस दौर में जो तरक्की याफ्ता दौर समझा जाता है कि उर्दू अदब जो है जदीद तालीम से किस तरीके से हम आहंगी पैदा करता है, यानी क्या जदीद तालीम की उर्दू अदब में ज़रूरत महसूस की जाती है या नहीं की जाती? इस पर आप हमारे सामीन के सामने, हमारे नाजरीन के सामने रोशनी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद उमैर साहब। हमारे तमाम साइंसदान ने, इसरो ने चांद पर कदम रखा और बहुत कामयाबी के साथ कदम रखा, तो मैं आप सबको और पूरे वतन के लोगों को उस कामयाबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसियत के साथ इसरो के तमाम नुमाइंदों को, उनके तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन जो सवाल आपका था उसी सवाल से मुंसलिक ये हिस्सा भी है, क्योंकि उर्दू अदब और जदीद टेक्नोलॉजी का जहाँ तक या जदीद उलूम का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उमैर साहब हम जानते हैं कि दुनिया में और दुनिया की ये तारीख है कि जो लोग कदामत के साथ चले गए, जो लोग वक्त के सांचे में नहीं ढल पाए, जो लोग वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाए, वो यकीनन बहुत पीछे रह गए। और वो लोग जिन्होंने वक्त के तकाज़ों को मलहूज रखा, वक्त के तकाज़ों के साथ साथ चले और उन्होंने जिद्दत को अपनाया, तो वही लोग कामयाबी के ज़ीनों पर चढ़े। और आज जो कल हमने इसरो में जो कारनामा अंजाम दिया,
وہ یہی کارنامہ تھا کیونکہ ہم نے جدت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے. تو وقت کی بہت سخت ضرورت ہے اس وقت کہ جہاں ہم تاریخی علوم کے ساتھ رہیں, جہاں ہم جغرافیائی علوم کے ساتھ رہیں, جہاں ہم ادب کے جملہ چیزوں کے ساتھ رہیں, وہیں جو جدید علوم ہیں ان سے بھی اپنا رشتہ جو ہے وہ استوار کر کے رکھیں. اگر ہم نے اس رشتے کو چھوڑ دیا, اس رشتے کو توڑ دیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے اور پھر بہت پیچھے چلے جائیں گے. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جدید علوم کو اپنائیں, ان کے ساتھ چلیں. جو آج کے زمانے کے جو علوم ہیں, چاہے وہ سائنسی علوم ہوں, چاہے وہ ہمارے میڈیکل لائن کے علوم ہوں, چاہے انجینئرنگ کے شعبوں کی بات ہو, ہمیں اس طرف پیش رفت کرنا پڑے گی. دیکھیے بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ اردو ادب کا جو تعلق ہے, اردو ادب کا جو دائرہ ہے جدید تعلیم سے بالکل وابستہ ہے اور اس کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے اور اردو ادب کو بھی اس سے جوڑنا چاہیے. بہت صحیح بات آپ نے کہی. یہیں پر ہم ایک اور سوال ڈاکٹر شمسی صاحبہ سے لیں گے کہ اردو ادب اور جدید تعلیم کا آپس میں رشتہ کیا ہے, کس طریقے سے اس رشتے کو ہم مزید بڑھا سکتے ہیں, اس پر آپ روشنی ڈالیں. دیکھیے کوئی بھی اردو ادب ہو یا کوئی بھی انسانی زندگی کا حصہ ہو, ہمارا جو جدید تعلیم ہے اس میں بہت اہمیت رکھتی ہے. ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ٹیکنیکس آ گئی ہیں, کتنی ترقی کر لی ہے سائنس نے, کتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے. تو ہوتا کیا ہے بیسیکلی, کوئی بھی ادب ہو, چاہے اردو ادب ہو, چاہے ہماری زندگی ہو, یا ہمارا کوئی بھی ادب کا پہلو ہو, اس نے اگر جدید تعلیم کے ساتھ ملا کے قدم ملا کے چلا ہے تو وہ بہت ترقی کیا ہے آگے. ہمارے اردو ادب جو ہے وہ جدید تعلیم کا سب سے اہم جو ہمارے پاس جسے کہتے ہیں اگزامپل ہے, وہ ہمارا جشن ریختہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے ہم لوگ ایک جگہ مشاعرہ کرتے تھے, ہم اتنے ہی پہلو میں رہ جاتے تھے, یا آپ ہمارا آپ یہ دیکھ لیجئے یہ منچ ہے, اس سے ہم دنیا کے لوگوں میں پہنچا رہے ہیں چیزیں. تو جشن ریختہ نے کیا کیا کہ ایک جگہ پہ رہ کے پوری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کیا, اپنے سے جوڑ لیا. ٹھیک ہے, اور اس میں ایسے ایسے لوگوں کو جن کو ہم نہیں جانتے تھے, ایسے ایسے کلام شاعر, ایسے ایسے جسے کہتے ہیں کہ تھاٹس ہمارے, ان کو سب عام لوگوں میں عام کیا. جو لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے, جشن ریختہ کا نام بھی نہیں جانتے تھے, یا شاعری کے نام پہ صرف یہ زلفیں اور کاجل اور یہ سب پہلے ہوا کرتی تھی, ان لوگوں نے اب ان چیزوں کو سمجھنا شروع کیا ہے کہ اردو ادب صرف شاعری اور مشاعرے اور اس چیز کا نام نہیں ہے, اس کی ایک باقاعدہ ایک اس کا پورا بیک گراؤنڈ رہا ہے. اور جشن ریختہ میں جس طریقے سے لوگوں نے اس میں جسے کہنا چاہیے کہ پارٹیسپیٹ کیا ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جشن ریختہ جو ہے ہماری اردو ادب کا جو ہے ایک بہت بڑا منچ رہا ہے, بہت بڑا منچ ہو گیا. یعنی آپ عمیر صاحب دیکھیں, بہت ہی کام کی بات شمسی صاحبہ نے یہاں پر کہی ہے. دیکھیں ہماری شاعری روایتی قسم کی چیزوں سے اب تک بھری پڑی تھی, لیکن اس سے آگے چل کر ہم نے جو ہے ایک الگ اسٹیج بنایا ہے اور جشن ریختہ کے نام سے ہم نے پوری دنیا کو گویا کہ مٹھی میں بند کر لیا ہے. آپ اپنے افسانے کو دیکھیں, اپنے ناول کو دیکھیں, یہ ساری کی ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ بالکل جیسے وہ روایتی انداز, روایتی تھی, اور اس کو اب دائرے کو مزید بڑھایا گیا ہے. بہت اچھی چیزیں آپ نے کہی کہ اردو ادب میں جدید تعلیم کا جو رشتہ ہے اس کو مزید جو ہے جشن ریختہ نے مزید بڑھایا ہے اور پورے کی پوری دنیا کو جو ہے ایک مٹھی میں لا کر سما دیا ہے. تو یہ اچھی چیز ہے کہ ایک شعر سنیے, ایک صاحب خوشرم قریشی صاحب فرماتے ہیں کہ چلو گزار لیں کچھ لمحے چاند تاروں پر, یہاں تو لوگ بڑی چھان بین رکھتے ہیں. تو دیکھیے کہ اب گفتگو چاند تاروں کی شاعری میں بھی وہ جو روایتی انداز تھا وہ کہیں نہ کہیں غائب سا ہو رہا ہے. تو یہاں پر ایک اور سوال لیتے ہیں شفیق الرحمان صاحب آپ سے لیں گے کہ اردو ادب جو ہے اس کے اندر ٹیکنیکل امور کو مزید کس طرح جوڑا جا سکتا ہے تاکہ اس سے جو ہے ترقی ہو, معاشی اعتبار سے بھی انسان ترقی کرے اور جو اردو ادب کا دامن ہے وہ بھی اس سے جو ہے مالا مال ہو. میرے خیال سے عمیر صاحب میں عرض کروں, ہمارے ہاں ایک بڑا ڈھلے کی سی چیز چلی آ رہی ہے کہ وہ آج بھی بچوں کو کے ساتھ
ایک اپلیکیشن یا درخواست جسے ہم کہتے ہیں کہ والدین کے لیے 2 دن کی چھٹی کی درخواست دے دیجئے. جی بالکل. تو پتا چلا وہ 50 سال سے درخواست لگی ہوئی ہے اور آج تک منظوری نہیں ہو پا رہی ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے, یا دیکھیے کہ ہم مضمون میں دیکھیں تو وہ ہمارے کہ صاحب وہ فلاں تہوار پر مضمون, فلاں تہوار پر مضمون. اب ضرورت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکل کر آئیں اور جو زندگی کو جوڑنے والی چیزیں, زندگی سے جوڑنے والی چیزیں, ان کی طرف پیش رفت ہو. اور اس سلسلے میں جو آپ کا سوال ہے میں عرض کرنا چاہوں گا, ہمارے پاس بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں. آپ دیکھیں ٹیلی ویژن, جہاں پر مختلف قسم کے تعلیمی سیشن جو ہوتے ہیں باقاعدہ, اور باقاعدہ درسیات کی کلاسز لگتی ہیں, تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ یوٹیوب کے ذریعے ہم لوگ بہت بڑا فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں. گوگل ہے اور بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن پر ہم لوگ جن سے کما حق فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو جدید تعلیم کی طرف اس سے جو ہے جوڑ سکتے ہیں. بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ گوگل میٹ کے ذریعے, گوگل زوم کے ذریعے, یا اسی طرح یوٹیوب کے ذریعے ہم جو ہے وہ تعلیم جو بہت پیسوں میں حاصل کی جاتی تھی اس کو گھر بیٹھے حاصل کر سکتے. کرونا پیریڈ میں یہ چیز بہت اچھی آئی کہ آن لائن تعلیم ہمارے درمیان میں ایک طریقے سے رحمت بن کر آئی. تو یہاں پر ڈائریکٹ ہم یہی سوال ڈاکٹر شمسی صاحبہ سے لیں گے کہ جدید تعلیم کے اندر جو آن لائن سسٹم ایک دم سے تیزی کے ساتھ میں پنپا ہے اور ترقی کرتا چلا گیا ہے, تو جدید تعلیم میں آن لائن کی کیا اہمیت رہی ہے اور آگے کیا رہے گی, اس پر روشنی ڈالی. دیکھیے جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ آن لائن جتنی بھی ٹیکنیک ہیں ان کا ہماری زندگی پہ بہت اچھا اثر پڑا ہے. دیکھیے ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں, ایک اچھا اور ایک برا. تو ہم برے پہلو کو بعد میں ہی دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم اس کے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جس چیز کو ہم یوز کر سکتے ہیں, اس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے. اب ہمارا بچہ ادبی دنیا میں اس کی کیا اہمیت ہے. دیکھیے پہلے ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ہمیں اگر مدرسے کی تعلیم لینی ہے تو ایک بچے کو وہ پرٹیکولر ٹائم نکال کے ہم کو جانا پڑتا تھا, بچوں کو ایک انسان پہنچانے جائے, ایک لینے جائے. ابھی کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے آن لائن کلاسز سٹارٹ ہو گئے, چاہے وہ مدرسے کے ہوں, چاہے وہ کسی بھی مطلب سبجیکٹ کے ہوں, تو ہم اس کو آن لائن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک یہ ہمیں فائدہ. دوسرا یہ کہ جیسے پہلے ہمیں کوئی بھی اشعار لکھنے ہوتے تھے, کوئی بھی تحریر لکھنی ہوتی تو اس کے لیے ہم کو ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا ریٹن. ابھی کیا ہوا ہے کہ کمپیوٹرائز زمانہ اتنا ہو گیا ہے کہ ہم پیج وغیرہ پر بہت ساری چیزیں, جہاں ساری لینگویج کمپیوٹر میں, وہاں پہ آپ اردو لینگویج ڈال دیو اور آپ اس پہ ٹائپ کریے کہ جتنے جو کام ہمارا 4 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ کام ہمارا شاید 15 سے 20 منٹ میں ہو رہا ہے. بالکل. تھیسس پہلے کیا ہوتا تھا کہ لکھی آتی تھی ہاتھ سے, اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری پرنٹ ہوتی ہے. تو جہاں ہم پہلے ہمارا جو ٹائم کا کنزیوم جو ہوتا تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے. جو ہمارا پہلے ہوتا تھا کہ ہم کیسے جائیں وہاں تک, وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں. وہ چیزیں ہماری آن لائن ٹیکنیک سے بہت آسان ہو گئی ہیں. تیسری یہ کہ ہم نے جو چیز ہم جیسے ہمارے موبائل پہ یا کسی لیپ ٹاپ پہ ہمارے ہم کوئی چیز ڈالیں, اگر کسی کتاب کا, کسی سوانح عمری, کسی کے ناول, تو وہ پہلے ہمیں ڈھونڈنے جانا پڑتا تھا یا لائبریری تک جانا پڑتا تھا, اس کو جا کے ایشو کرانا ہوتا, اسے پڑھیں. اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے اب, تو اس کو ہم سب چیز ہمارے موبائل پہ, ہمارے لیپ ٹاپ پہ, ہمارے ہاتھ میں ہے. تو یہ ایک بہت جسے کہنا چاہیے بڑا ہم کو فائدہ ہوا ہے جدید تعلیم کا ہمارے زندگی میں. جدید تعلیم کا ہماری زندگی میں جو فائدہ ہوا ہے وہ خاص طور سے اردو ادب کو بھی فائدہ پہنچا ہے, کہ اردو ادب کا دائرہ بڑھ گیا ہے. جہاں ہم جو ہے کتابت یا ترسیل کا کام کرتے تھے, خطوط لکھتے تھے یا کتابت کرتے تھے, اب اس کو ہم جہاں 1 سے 2 گھنٹہ لگاتے تھے تو کیلیگرافی کے ذریعے یا اسی طریقے سے جو پیج کے اندر بہت ساری جو ٹیکنالوجی آئی ہیں یا ایڈوانس چیزیں آئی ہیں, اس کے ذریعے ہم جو وقت کو یہ بھی تھا نا کہ پہلے ہمیں یہ چیز اویلیبل بھی نہیں تھی. ہم لائبریری میں جا کے پہلے بہت دیر دیکھیں گے پہلے کیا ہے کیا نہیں. ابھی ہم نے کیا ہوا کہ ہم نے پرٹیکولر چیز ڈالی اور ہمیں اس کی پوری ڈیٹیل آ گئی. ہم نے اسے جتنا ہمیں مسئلہ اس میں سے لینا ہوا ہم نے اسے پڑھا, کاپی رائٹ کیا اور آگے. ایسی جیسے آپ یوٹیوب لے لیجئے, انسٹاگرام لے لیجئے, آپ بہت سارے ہمارے جیسے گوگل میٹ وغیرہ ہے, اس پہ جو میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, جو ہمارے مشاورے ہوتے رہتے ہیں, تو اس میں کیا ہے کہ ہم نے جتنا ہمیں چاہیے
ہمیں پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ایک اس میں کوڈ ورڈ ڈالا, اس نے اس کوڈ ورڈ کو کیچ کیا اور آپ نے اس سے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن دے دی, اس سے ریلیٹڈ آپ کو چیزیں دے دی, آپ کو آپ نے اتنا لیا اور اس کو آپ نے آگے. تو کہنا مطلب یہی ہے کہ اردو ادب میں بھی یہ ٹیکنیکل امور آئے ہیں, اور جس طریقے سے پہلے گوگر نے بھی اردو ادب کو جو ہے اپنے کہہ سکتے ہیں کہ وائس ہو یا اس کے علاوہ بھی آپ محسوس کریں ٹائپنگ کو بھی, کی بورڈ کو بھی اس نے لاگو کیا ہے, تو یہ اچھی چیز ہے. اور میں یہاں پر رک کر ایک سوال آپ سے کروں گا. میں ابھی آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. جی جی دیکھیے عروض جیسا مشکل فن جو اردو ادب کا ایک بالکل حصہ ہے, اور میرے خیال سے بنا اس کو جانے, بنا اس کو سمجھے ہم لوگ بہت اچھی شاعری نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں عروض آج آپ کے پاس موجود ہے, ایک کلک کیجئے عروض آپ کے پاس ہے. آپ دیکھیں کہ عروض کے علاوہ آپ کو مان لیجیے قوافی کی تلاش کرنے میں کتنی مشکل کام تھے کہ آپ جو ایک ایک قافیے کے لیے تلاش کرتے کرتے وقت گزر جاتا تھا. آپ دیکھ ایک کلک کیجئے اور سارے قوافی آپ کے سامنے موجود ہیں. تو یہ آسانیاں آئی ہیں, اور آن لائن کے ذریعے جو تعلیمی سسٹم قائم کیا گیا یا ہو رہا ہے یا ہوگا, اس میں بھی بہت آسانیاں ہوں گی کہ انسان کہیں بھی پڑھنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ جائے گا اور دوسرے تمام ملکوں سے بھی وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. یہاں پر ایک سوال آپ سے لیں گے کہ جدید تعلیم کے جو آج کل مسائل ہیں اردو ادب میں, وہ کیا کیا ہیں اور اس کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے؟ بھائی عمر صاحب, آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے اور میں آپ کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سوال کے لیے. یقین جانیے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہی ہے. جی جی. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ جس مضمون کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں اس کا باقاعدہ مطالعہ کر سکتے. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے, مطالعہ نہیں کرتے. اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے زبان اور اصناف میں بالکل فرق نہیں کیا. بالکل زبان کو ہم اصناف سمجھ کر یا کبھی اصناف کو زبان سمجھ کر پڑھاتے رہے, اور یہ سب سے بڑا پیچیدہ مسئلہ. آپ دیکھیں آج بھی کلاسز میں کیا ہے کہ بچوں سے ریڈنگ کرائی جاتی ہے, کھڑے ہو کے پڑھیے. تو اس سے بچوں کو جو زبان کا معاملہ ہے وہ حل نہیں ہوتا, زبان پر بچوں کو جو دسترس ہے وہ نہیں ہو پا رہی. بالکل. تیسری چیز دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں روایتی قسم کی چیزیں آج تک چلی آ رہی ہیں, مثلا ایک شعر لیا اس کی تشریح کر دی, یا ہم نے کوئی عبارت لی اس کی تشریح کر دی, کچھ چند محاورات ہیں ان محاورات کو جو ہے بچوں کے سامنے رکھ دیا, ان کے معانی بتا دیے, ان کی جو استعمال کا طریقہ بتا دیا, یا جملوں کے استعمال کا طریقہ بتا دیا. تو عمیر صاحب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بے پناہ دشواری کا باعث بن رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے مدرسین, آج کے اساتذہ پوری ایمانداری کے ساتھ مطالعہ کر کے, اور جو جدید چیزیں ہیں یا انسانی زندگی سے قریب تر کرنے والی چیزیں ہیں, اگر ہم ان پر کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی جو ہے اس سلسلے میں کام ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہم آج تک بھی انہی تمام رٹی رڈائی چیزوں سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں, جبکہ آپ محسوس کریں کہ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ بچوں کو وہ درخواستیں یا وہ اپلیکیشنز لکھنا سکھائیں جو اس کی زندگی میں کام آنے والی ہیں, ان سے ہم دور ہیں. مثلا ہم لوگ فلیکس بنانے کا طریقہ اس کو سکھا سکتے ہیں کہ فلیکس کیسے بنے گا, یا ہم لوگ یہ سکھا سکتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے, یا جو درسیات کے وقت میں جو چیزیں ہمارے سامنے, کہ وہ بچے زندگی کی جو وہ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں جو زندگی میں کام آنے والی ہیں. تو ڈاکٹر شفیق صاحب, آپ کہنا یہی چاہتے ہیں کہ آج کے وقت میں سب سے پہلے استادوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ مطالعہ کریں, بچوں کو ٹیکنیکل چیزیں زیادہ سکھائیں تاکہ ان کی زندگی آسان ہو, آگے بڑھ کر بہت اچھے طریقے سے وہ جو ہے اس سے اپنی معاشی زندگی کو بھی سدھار سکیں اور علمی میدان میں بھی بڑا کام کر سکیں. بہت اچھی معلومات آپ نے فراہم کی, اور اب ہم کلام شاعر میں اپنے خاص شاعر سے درخواست کریں گے جناب مونس حیدر صاحب سے کہ اپنا کلام ہم سب کو سنائیں. بہت شکریہ عمیر بھائی آپ کا. میں مطلع عرض کرتا ہوں, سماعت کریں گے. بالکل. کہا دل نے سزا بہتر نہیں ہے, کہا دل نے سزا بہتر نہیں, کہا دل نے سزا بہتر نہیں ہے, کہا دل نے سزا بہتر نہیں ہے, وہ مجرم تو ہے پیشے ور نہیں ہے, وہ مجرم تو ہے پیشے ور نہیں ہے.
اسے جانا ہے دل سے لے کے جائے، اسے جانا ہے دل سے اسے جانا ہے دل سے لے کے جائے، یہ یادوں کا کوئی دفتر نہیں ہے، یہ یادوں کا کوئی دفتر نہیں ہے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص سمجھ فرمائیں گے۔ ہے خوش قسمت بہت ہی آدمی وہ، ہے بہت خوش، ہے خوش قسمت بہت ہی آدمی وہ، کہ جس کی پشت میں خنجر نہیں ہے، کہ جس کی پشت میں خنجر نہیں ہے۔ میں اپنی ہار پر یوں مطمئن ہوں، سماعت کریں۔ میں اپنی ہار پر یوں مطمئن ہوں، میں اپنی ہار پر یوں مطمئن ہوں، وہ جیتا ہے مگر حق پر نہیں ہے، وہ جیتا ہے مگر حق پر نہیں ہے۔ اور یہ زمینی کیا تاریخی واقعے کی یاد دلائیے، واہ۔ زمین سے خود کو مت بیزار کیجے، زمین سے خود کو مت بیزار کیجے، لحد میں مخملی بستر نہیں ہے، لحد میں مخملی بستر نہیں ہے۔ محبت کی ذرا چاہت تو کیجے، محبت کی ذرا محبت کی ذرا چاہت تو کیجے، زمین دل کوئی بنجر نہیں ہے، زمین دل کوئی بنجر نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اے صدیوں تم نہ اتراؤ ذرا بھی، تم نہ اتراؤ ذرا، اے صدیوں تم نہ اتراؤ ذرا بھی، کوئی لمحہ یہاں کم تر نہیں ہے، کوئی لمحہ یہاں کم تر نہیں ہے۔ بہت عمدہ کلام پیش کر رہے ہیں، واہ واہ، کیا بات ہے۔ عداوت کے صنم مسمار کر دو، عداوت کے صنم مسمار کر دو، عداوت کے صنم مسمار کر دو، یہ انسانی تقاضے پر نہیں ہے، یہ انسانی تقاضے پر نہیں ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ چھپاتا غم ہوں میں ہر بار ہنس کر، چھپاتا غم ہوں میں، چھپاتا غم ہوں میں ہر بار ہنس کر، جو دل میں ہے وہ چہرے پر نہیں ہے، جو دل میں ہے وہ چہرے پر نہیں ہے۔ مقطع پیش خدمت ہے آپ لوگ۔ صدا پہنچا وہی منزل پہ مونس، صدا پہنچا وہی، صدا پہنچا وہی منزل پہ مونس، جسے راہوں کا کچھ بھی ڈر نہیں ہے، جسے راہوں کا کچھ بھی ڈر نہیں ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بابا۔ ناظرین، ابھی ہم اپنے تمام مہمانوں کے ساتھ میں جدید تعلیم اور اردو ادب پر گفتگو کر رہے تھے،
जिसमें हमारे सामीन ने बहुत ही कामयाब गुफ्तगू की और बहुत अच्छी मालूमात हमारे नाजरीन के सामने पेश की। हम इस गुफ्तगू पर अपने शुरका का आखिर में शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब शफीकुर रहमान साहब, मोहतरमा डॉक्टर शमसी अकबर साहिबा और कलाम शायर में जनाब मोनिस हैदर साहब, आप सबका आखिर में हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी गुफ्तगू से और अपने कलाम से हम सबको मुस्तफीज़ फरमाया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है सहकारिता, जिसने देश भर में करोड़ों किसानों के जीवन को संवारा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस क्षेत्र के महत्व को समझा और सहकार से समृद्धि को मूल मंत्र मानकर इस क्षेत्र के कायाकल्प का संकल्प लिया। देश में लगभग 1 लाख प्राथमिक कृषि साख समितियां यानी पैक्स हैं, जो सहकारिता की आत्मा हैं। इनका इतिहास 100 साल से अधिक प्राचीन है। पैक्स देश में सबसे करते हुए किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। ये सहकारी समितियां अपने बाईलॉज के हिसाब से चलती हैं। कई पैक्स के बाईलॉज दशकों पुराने हैं और इनमें समय के साथ परिवर्तन की जरूरत है। माननीय सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने देश के तमाम पैक्स को बहुउद्देशीय और बहुआयामी बनाने के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों